बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ प्रोफेसर अब्दुल मजीद शेख। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो कुछ यूँ है: ब्रिटिश पार्लियामेंट, कंपोजिशन एंड पावर्स। बरतानवी पार्लियामेंट की तंजीम और उसके इख्तियारात। बरतानवी पार्लियामेंट दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट है और इसको मदर ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्स कहा जाए तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। बरतानिया में पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम है और वहाँ पार्लियामेंट ही मुक़्तदर इदारा है। डाइसी ये कहता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हमारे सियासी इदारों की गालिब खसूसियात है। पार्लियामेंट के इक़्तिदार आला से मुराद ये है कि बरतानिया में इक़्तिदार आला ताज और पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट से मुराद हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। बरतानिया में पार्लियामेंट को हर किस्म के कवानीन बनाने का इख्तियार हासिल है। ये भी पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि वो जिस मर्जी कानून को बनाए, जिस तरह से मर्जी कानून को बनाए, बने हुए कानून को मनसूख करे या उसमें कोई अमेंडमेंट जो है तजवीज़ करे, मगर किसी इदारे को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करे। पार्लियामेंट कानून बनाती है, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मुस्तरद करे या उसकी खिलाफ वर्जी करे। एसी कपूर इस बारे में कहते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट की कोई हद नहीं है। इससे मुराद ये है कि उसको कानून बनाने से ना तो रोका जा सकता है और ना ही बने हुए कानून पर वो तनसीख करना चाहे या अमेंड करना चाहे, ये उसका अपना इख्तियार है। और ये कहता है कि पार्लियामेंट की कुव्वत को कोई महदूद नहीं कर सकता। इस तरह हम ये देखते हैं कि बरतानिया में एक्चुअली इख्तियार और इक़्तिदार यानी मुक़्तदर आला ताज और पार्लियामेंट। बरतानवी पार्लियामेंट दो ऐवानों पर मुश्तमिल है, एक ऐवान ज़ेरी और दूसरा ऐवान बाला, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और ऐवान ज़ेरी जो है लोअर हाउस वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो इसको हम बिलतरतीब देखते हैं। सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का आगाज़ जो है वो 13th सेंचुरी में हुआ। पहले ये बहुत पावरफुल बाइख्तियार इदारा समझा जाता था। 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में इसके इख्तियारात में कमी वाक़या हुई और 20th सेंचुरी में ये बिल्कुल बेख्तियार होकर रह गया और इसके सारे इख्तियारात जो थे वो हाउस ऑफ कॉमन्स को शिफ्ट कर दिए गए। अब हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो बाइख्तियार इदारा है और
ہاؤس آف لارڈس جو ہے وہ ایک روایتی اور رسمی ادارہ ہے. ہاؤس آف لارڈس آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف لارڈس اگرچہ ایک وسیع ادارہ ہے، اس کی ممبرشپ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں کم و بیش 1000 لوگ اس کے ممبرس ہیں، اس کے اراکین کی تعداد 1000 ہے، اور یہ تعداد جو ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اس میں مختلف قسم کے امراء آتے ہیں، کچھ تاحیات ہیں، کچھ موروثی ہیں، کچھ مذہبی امراء ہیں، اور کچھ امراء جو ہے وہ مذہبی طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں. ان سب کا اجلاس میں شریک ہونا ضروری نہیں ہوتا. بہت کم تعداد ہے جو ہاؤس آف لارڈس کے اجلاسوں میں شرکت کرتی ہے. ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 100 لوگ جو ہے 100 پیپل وہاں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور تقریباً ہاف جو ہے تعداد وہ ایکٹیو ہوتی ہے، یعنی وہ بحث و تمہیز میں حصہ لیتی ہے سرگرمی سے. اور دلچسپی والی بات یہ ہے کہ ہاؤس آف لارڈس کا جو کورم ہے وہ صرف 3 افراد پر مشتمل ہے. یعنی اگر ہاؤس آف لارڈس میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو وہ ہاؤس جو ہے وہ ان ایکشن سمجھا جائے گا، یعنی اس کی کارروائی جو ہے وہ قانونی قرار دی جاتی ہے. ہاؤس آف لارڈ کا جو سربراہ ہے وہ لارڈ چانسلر ہے، اور لارڈ چانسلر جو ہے وہ کابینہ کا ایک اہم رکن ہوتا ہے. اس کا کردار ہاؤس آف کامنز کے سپیکر سے قدرے مختلف ہوتا ہے. ہاؤس آف کامنز کا سپیکر جب سپیکر بن جاتا ہے تو وہ کسی حد تک امپارشل ہو جاتا ہے، غیر سیاسی ہو جاتا ہے. لیکن جو ہاؤس آف لارڈز کا جو سربراہ ہے یعنی لارڈ چانسلر، وہ ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی لارڈ چانسلر ہاؤس آف لارڈز میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کابینہ کا اہم رکن بھی ہوتا ہے. اس لحاظ سے وہ جو کابینہ کی جو ہاؤس آف لارڈز کی جو قانونی کمیٹی ہے اس کا وہ سربراہ ہوتا ہے، اور اس قانونی جو لیگل کمیٹی ہے اس کے اجلاسوں کی صدارت بھی وہ کرتا ہے. یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ ایپلیٹ کورٹ بھی ہے، یعنی آخری اپیل ہاؤس آف لارڈز میں ہو سکتی ہے. اور جب کوئی اپیل وہاں کی جاتی ہے تو اس اپیل کو اس قانونی اس لیگل کمیٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے لارڈز جو ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں. لیکن روایت یہ ہے کہ اس لیگل کمیٹی کو جس کو ایپلیٹ کورٹ کہا جاتا ہے، اس میں عام طور پر یا روایتی طور پر جو لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، لیگل لارڈز ہوتے ہیں، وہ اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور وہ اپیل سنتے ہیں. اور اس جو ایپلیٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کا سربراہ لارڈ چانسلر ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایپلیٹ کورٹ ہے اس کے وہ آخری اپیل جو ہے وہاں ہوتی ہے، اور اس میں لارڈ چانسلر جو ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ اس کا اگر دیکھا جائے تو اس لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہاؤس آف لارڈ کا بڑا
ایکٹیو رول ہوتا ہے اور اس میں لارڈ چانسلر جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب دوسری طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس کی جو ہاؤس آف لارڈس کی تنظیم ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم تھوڑا سا ہاؤس آف کامن کی تنظیم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کی کمپوزیشن جو ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا سیکنڈ ہاؤس ہے، جس کو ہم لوور ہاؤس کہہ سکتے ہیں یا ایوان زیریں کہتے ہیں۔ اصل میں یہی پارلیمنٹ ہے اور 20th سینچری میں اس کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ ہوا اور یہ ہاؤس آف لارڈس کے مقابلے میں ایک بہت زیادہ با اختیار اور مقتدر پاورفل ہاؤس کے طور پر سامنے آیا۔ سر رابرٹ والپول اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی منسٹر پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کی بات کرتا ہے تو ایکچولی وہ ہاؤس آف کامن سے اس کنسلٹیشن کی بات کر رہا ہے، اور جب کوئی پارلیمنٹ کو برخاست کرنے کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد دراصل ہاؤس آف کامنز ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہی ایک پاورفل ادارہ ہے۔ اور جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہاؤس آف لارڈس کے جو اختیارات ہیں وہ اب رسمی ہو گئے ہیں اور روایتی نوعیت کے ہو گئے ہیں، تو پھر ہاؤس آف کامن ہی ایکچولی پارلیمنٹ ہے عملی طور پر۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی، کچھ چیزیں تھیوریٹیکلی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پریکٹیکلی ہوتی ہیں۔ تو تھیوریٹیکلی ظاہر دونوں ہاؤس ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، دونوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ایکچوئل رول ہے لیجسلیشن میں وہ ہاؤس آف کامن کا ہمارے سامنے ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ عملی طور پر پریکٹیکلی پارلیمنٹ سے مراد دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز ہے، جو بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی زیادہ با اختیار ادارہ ہے۔ اس کو امور سلطنت اور کاروبار حکومت سے متعلق اس کو بڑے وسیع اختیارات حاصل ہیں، یہ اس کی مرضی سے چلتے ہیں اور یہ ایک مؤثر ترین ادارہ ہے۔ اس کی اگر ہم کمپوزیشن کی بات کریں، اس کی تنظیم کی بات کریں تو یہ ایک منتخب ایوان ہے اور اس کے ممبرز کی تعداد جو ہے وہ 630 ہے، اور یہ سب ممبرز جو ہیں یہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے، براہ راست ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ بالغ ایڈلٹ فرنچائز بالغ رائے دہی کی بنیاد پر اور ون مین ون ووٹ کے رول کے تحت اور ون مین ون کانسٹیچوئنسی کے رول کے تحت اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس میں اگر ہم ووٹرز کی کچھ کنڈیشنز یا کوالیفیکیشنز دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹر کی جو عمر ہے وہ 18 ایئرز ہے، 18 سال، اور اس کے لیے کچھ شرائط جو رکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی کورٹ سے کنوکٹڈ نہ ہو، اس کو پاگل قرار نہ دیا گیا ہو، وہ بینکرپٹ نہ ہو، دیوالیہ نہ ہو، پادری یا بشپ یا مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا نہیں ہونا چاہیے، اور ہاؤس آف لارڈ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ووٹر کے لیے کچھ کوالیفیکیشن یا کنڈیشنز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کے لیے بھی رکھی گئی ہیں کہ کون ہاؤس آف کامن کا ممبر بن سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ووٹر، جیسے ووٹر برٹش سٹیزن ہو تو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اسی طرح سے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے لیے بھی برٹش سٹیزن ہونا ضروری ہے، وہ بھی کسی کورٹ سے کنوکٹڈ نہ ہو، اور اس کی جو ایج ہے وہ ناٹ لیس دین 21 ایئرز،
21 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مذہبی پیشوا نہ ہو, ہاؤس آف لارڈ کا ممبر نہ ہو, کسی عدالت کا جج نہ ہو, اور سرکاری ملازم نہ ہو, اور کسی منفعت بخش حکومتی سرکاری عہدے پر کام نہ کر رہا ہو. تو اس طرح سے یہ کچھ کوالیفیکیشنز تھیں جو ووٹر کے لیے تھیں اور کینڈیڈیٹ کے لیے تھیں. اس کے علاوہ ہاؤس آف کامنز کی جو ٹینیور ہے وہ 5 ایئر ہے. ہر 5 سال بعد نئے الیکشنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور پھر ایوان کی تشکیل ہوتی ہے. جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ 1 مین 1 ووٹ کی بنا پر اور 1 مین 1 کانسٹیچوئنسی کی بنیاد پر یہ ہاؤس کا جو ہے الیکشن ہوتا ہے. اور جب یہ اس کا الیکشن ہو جاتا ہے تو میجورٹی پارٹی جو ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے, اور پرائم منسٹر میجورٹی پارٹی کا جو نمائندہ یا اس کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ حکومت سنبھالتا ہے. اور ایوان تشکیل پاتے ہی پہلا کام جو اسپیکر کا انتخاب عمل میں آتا ہے. تو کسی ایک ممبر کو, یعنی ممبر ہونا ضروری ہے, ممبر کو اسپیکر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اور برطانوی ہاؤس آف کامن کی, جو برٹش ہاؤس آف کامن ہے, اس کے اسپیکر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے وہ غیر جانبدار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو غیر سیاسی ڈکلیئر کرتا ہے. اور اس کی اس جو ہوتی ہے غیر سیاسی اور اس کی غیر جانبداری, اس کی بنیاد پر اس کے لیے آئندہ الیکشن میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیکر اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو جاتا ہے, تو وہ ہاؤس چلاتا ہے بڑے ادب, احترام, عزت اور احترام سے وہ لے کر ہاؤس کو چلتا ہے. اور ہاؤس جو ہے وہ اس کی اس غیر جانبداری اور اس مطلب غیر سیاسی اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے, اور اس کے ریوارڈ کے طور پر اگلے الیکشن میں اس کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ مخالف پارٹی جو ہے وہ کھڑا نہیں کرتی, اور اس طرح سے اس کے لیے اناپوز الیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسپیکر کے جو فرائض ہیں اس میں اسپیکر ایوان کو, ہاؤس کو کنٹرول کرتا ہے, اور اس کی جو تمام کارروائی ہے وہ اس کی مرضی سے چلتی ہے, وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور ہاؤس آف کامنز کا جو کورم ہے وہ 40 ممبرز ہیں. اگر ایوان میں 40 ممبرز موجود ہیں اور تو کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور لیگل کارروائی ہے. اور اگر 40 ممبرز موجود نہ ہوں اور اس کی طرف اسپیکر کی توجہ جو ہے وہ کروائی جائے کہ ہاؤس میں کورم پورا نہیں ہے, تو اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ ہاؤس کو ایڈجرن جو ہے وہ کر سکتا ہے. وہ مختلف طریقے ہیں, وہ گھنٹیاں بھی جاتا ہے, اعلان کرواتا ہے, اور اگر پھر بھی کورم پورا نہ ہو تو اس کو ایڈجرن کرنے کے اختیارات اس کے پاس ہیں. تو اس طرح سے یہ ہاؤس آف کامنز کی کمپوزیشن جو ہے اس طرح سے بنتی ہے. اب اس کی پارٹس کی طرف آتے ہیں اور اس کی پارٹس کو دیکھتے ہیں. ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے. اب یہاں تھوڑی سی بائفرکیشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایکچولی جو اختیارات ہیں وہ ہاؤس آف کامنز کے پاس ہے اور ہاؤس آف لارڈز کے پاس بھی ایکولی اختیار ہے. اب اس میں تھوڑا سا آپ یہ فرق کر لیجئے, جو میں آپ کو پہلے سے بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فنانس بل ہوتے ہیں, جن کو منی بل کہا جاتا ہے, یا فنانشل پارٹس ہوتی ہیں, اس پہ مکمل ہولڈ جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز کا ہے.
دوسری طرف جو جوڈیشل پارز ہے، اس سے پہلے میں یہ بات پھر اس کو تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ فنانشل بل کے حوالے سے ہاؤس آف لارڈز کے پاس نہ ہونے کے برابر اختیارات ہیں، اور اس میں جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے اس کا آگے ذکر آئے گا، لیکن وہ محض رسمی اور روایتی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جو جوڈیشل پارز ہیں ان میں جیسا میں نے یہ کہا کہ ہاؤس آف لارڈز جو ہے اس میں وہ ایپلیٹ کورٹ کے طور پر کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے ہاؤس آف لارڈز کو تھوڑا سا ایج ہے ہاؤس آف کامنز پہ۔ اس کے علاوہ ہم جو اختیارات جس کو ہم کیٹاگوریکلی ڈسکس کرنے لگے ہیں، ان اختیارات میں ہمیں تمام معاملات میں جو ڈومینیشن ہے وہ ہاؤس آف کامنز کی ہی نظر آتی ہے، اور ہاؤس آف لارڈز کے جو اختیارات ہیں وہ محض رسمی اور روایتی نوعیت کے ہیں۔ تو اس لیے ہم پارلیمنٹ کے اختیارات کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، جو میں نے کہا وہ ہاؤس آف کامنز کے حوالے سے۔ اب اگر سپوز کویسچن جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز پہ آ جاتا ہے تو آپ نے یہ اختیارات اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، ہاؤس آف کامنز کے حوالے سے، اور اس میں فنانس کا ذکر کرنا ہے، اور اگر ہاؤس آف لارڈز کے حوالے سے آپ نے بات جو ہے وہ لکھنی ہے تو اس میں جوڈیشل۔ اب باقی اختیارات جو ہیں وہ سارے ہیں، جیسے قانون سازی کا ہے، جیسے میں نے کہا ڈومینیشن جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز کی ہے، لیکن رسمی اختیارات یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل الوف کر کے پیچھے ہٹا کے سپریٹ کر دیا، نہیں، ایسی نہیں بات، وہ پوری ایک کارروائی ہے اور اس کارروائی میں رسمی طور پر اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو اختیارات کو ہم پارس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کے بے پناہ اختیارات حاصل ہیں۔ قانون سازی اصل میں ہاؤس آف کامنز کی ہی ذمہ داری ہے۔ 1911 تک ہاؤس آف لارڈ جو ہے اس کو ہاؤس آف کامن کے پاس کیے ہوئے یا بھیجے ہوئے کسی بھی بل کو مسترد کرنے کا اختیار حاصل تھا، لیکن 1911 کے پارلیمنٹ ایکٹ کے بعد اس کا یہ اختیار جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کوئی قانون سازی جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز میں ہوگی تو اس کو آگے جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا اور وہ رسمی ایک مرحلہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ نیلسن پالس بائے جو ہے وہ ان کے مطابق ایک ایرینا لیجسلیشن ہے، جو اب ایرینا لیجسلیشن ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ٹرانسفارمیٹیو لیجسلیشن۔ ایرینا لیجسلیشن سے مراد یہ ہے کہ قانون کو حتمی شکل دینے سے پہلے اس پر پوری طرح غور و خوض کیا جاتا ہے، اس کے بالکل مین میخ نکالی جاتی ہے، اس کی اونچ نیچ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور تمام مراحل سے گزارنے کے بعد اس کو قانون کی شکل دے دی جاتی ہے۔ جبکہ ٹرانسفارمیٹیو لیجسلیشن سے مراد یہ ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی، اس میں بغیر بحث و تمہیز کے بل کو قانون کا درجہ دے دیا جاتا تھا۔ ہاؤس آف کامنز کو ہر قسم کے قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ جو قانون بنایا جاتا ہے اس کو کابینہ کے ذریعے لاگو کیا جاتا ہے، اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، اور کابینہ بھی ہاؤس آف کامنز کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ سوائے فنانشل بل کے ہر قسم کا بل جو ہے وہ دونوں ایوانوں میں سے کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے سوائے فنانشل بل کے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فنانشل بل کی۔ جو فنانشل پارز ہے وہ صرف ہاؤس آف کامنز کے پاس ہے۔ ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنز سے کوئی بل پاس ہوتا ہے اور وہاں سے ہاؤس آف لارڈز میں چلا جاتا ہے، اور اس پر ہاؤس آف
ہاؤس آف لارڈس کی جو کارروائی ہے وہ رسمی نوعیت کی ہوتی ہے. ہاؤس آف کامنز سالانہ بجٹ جو ہے وہ تیار کرتی ہے، آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے، اور یہ اس کو باقاعدہ ایک مطلب پوری بحث و تمیز کے بعد، کابینہ سے ہونے کے بعد اس کو ہاؤس آف کامنز میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب اس کی ہاؤس آف کامنز میں منظوری ہو جاتی ہے اس کے پورے مراحل طے کرنے کے بعد، تو پھر اس کو آگے ہاؤس آف لارڈز میں بھیج دیا جاتا ہے. 1949 کے ایکٹ کے تحت ہاؤس آف لارڈز کو فنانشل بل مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اس پر ایک ریسٹرکشن یہ بھی ہے کہ وہ فنانشل بل کو 1 مہینے سے زیادہ اپنے پاس التوا میں نہیں رکھ سکتے. آفٹر 1 منتھ اس کو ہر صورت اس بل کو آگے پروسیڈ کرنا ہے، اور یہ آخری منظوری کے لیے کوئین کے پاس جائے گا، جس کے پاس 7 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، اور ہر حال میں ملکہ کو بھی اس کو منظور کرنا ہوتا ہے اور اس بل کو قانون کی شکل اختیار کرنا ہوتی ہے. اور یہ بھی یعنی ہاؤس آف لارڈز میں فنانشل بل کا جانا اور کوئین سے اس کی منظوری، یہ ضروری ہے لیکن رسمی ہے، روایتی ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. تو اس طرح تمام جو محکمے ہوتے ہیں، وزارتیں ہوتی ہیں، شعبے ہوتی ہیں، ان کا تخمینہ لگانا، بجٹ کو منظور کروانا، ان شعبہ جات کو، ان منسٹریز کو، ان محکموں کو فنڈز مہیا کرنا، یہ ہاؤس آف کامنز کی ذمہ داری ہے، اور امور مملکت چلانے کے لیے یہ سارا کچھ اسے کرنا پڑتا ہے. ہر کسی کی جو مالی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہاؤس آف کامنز کی ہی ذمہ داری ہے. اب اس کے علاوہ ہم ہاؤس آف کامنز کے جو ایگزیکٹو پاورز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ہاؤس آف کامنز کی جو ایگزیکٹو پاورز ہیں ان کو کیبنٹ جو ہے وہ یوز کرتی ہے. اس کو کابینہ جو ہے وہ اس کی مالک ہے، اور کابینہ کا تعلق بھی ہاؤس آف کامنز سے ہی ہوتا ہے. تمام کابینہ جو ہے وہ ہاؤس آف پارلیمنٹ کی رکن ہوتی ہے. زیادہ تعداد جو ہے وزراء کی، منسٹرز کی، وہ ہاؤس آف کامنز میں سے ہوتی ہے، اور کچھ تعداد جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ سے لیے جاتے ہیں. ایکچولی دیکھا جائے تو کابینہ ہی اصل ایگزیکٹو ہوتی ہے، اور یہ ایگزیکٹو جو ہے یہ ہاؤس آف کامنز کا حصہ ہے. چنانچہ ہاؤس آف کامنز جو ہے وہ تمام انتظامی اختیارات کیبنٹ کی مرضی سے استعمال کرتی ہے. ہاؤس آف کامنز کابینہ کی خالق ہے. وزیر اعظم کا چناؤ بھی ہاؤس آف کامنز کی ہی مرضی سے ہوتا ہے. کابینہ کا چناؤ بھی ہاؤس آف کامنز میں سے ہی ہوتا ہے. اس لیے پرائم منسٹر اور کیبنٹ اپنے تمام معاملات کے لیے، اپنی تمام پرفارمنس کے لیے، اپنے تمام اعمال کے لیے، افعال کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے ہاؤس آف کامنز کے سامنے. اگر کیبنٹ جو ہے کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس پر ہاؤس آف کامنز میں کرٹیسائز ہوتا ہے، اس پر کویسچنز کیے جاتے ہیں، اور مختلف ہیلے، حربے، بہانے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اگر معاملہ کچھ زیادہ خرابی کی طرف ہو تو پھر دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز کے پاس ایک اظہار ملامت کی ریزولوشن ہوتی ہے، اور اگر وہ پیش کر دی جائے اور وہ پاس ہو جائے تو پھر پرائم منسٹر سمیت پوری کیبنٹ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ تحریک التوا، ایڈجرنمنٹ موومنٹ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نو کانفیڈنس موو بھی ہوتی ہے. تو ہاؤس آف کامنز جو ہے
وہ کابینہ کو مختلف طریقوں سے آن دا لائن رکھتا ہے، پٹری کے اوپر رکھتا ہے، تاکہ وہ خرابی پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہاؤس آف کامنز کیسے کیبنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کے پاس بھی ایک پار ہوتی ہے کہ وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے پارلیمنٹ کو ڈیزالو، پارلیمنٹ سے مراد ہاؤس آف کامنز کو ڈیزالو کرنے۔ تو اگر وہ یعنی پرائم منسٹر ڈیزالو کرنے کی ریکمینڈیشن دیتا ہے تو پھر کوین پابند ہے ہاؤس آف کامن کو ڈیزالو کرنے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہمیں تاریخ میں ہسٹری میں ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کابینہ اور ہاؤس آف کامنز کے درمیان تعلقات خراب ہوئے۔ 1990 میں 3 دفعہ کی جو الیکشن ونر تھی اور آئرن لیڈی مارگریٹ تھیچر، اس کے اور ہاؤس آف کامنز کے درمیان اختیارات کے حوالے سے معاملات خراب ہوئے، تو ہاؤس نے مارگریٹ تھیچر کو ایک طرح سے الٹیمیٹم دیا کہ اگر وہ اپنے عہدے سے ریزائن نہیں کریں گی تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو لائی جائے گی۔ تو 1990 میں مارگریٹ تھیچر جو تھی وہ اپنے عہدے سے یعنی اس آگے انتہائی نوبت آنے سے پہلے ہی اپنے عہدے سے ریزائن کر گئیں، اور ان کی جگہ پر جان میجر جو ان کی کابینہ کا ایکسچیکر تھا، اس نے ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی جگہ لے لی۔ اور اس کے بعد ایک الیکشن یعنی کنزیکٹیولی یہ چوتھا الیکشن تھا، 3 الیکشن جو تھے وہ کنزرویٹو پارٹی مارگریٹ تھیچر کی سربراہی میں جیتی، اور چوتھا الیکشن پھر جان میجر کی سربراہی میں جیتی، اور 4 ٹرمز جو تھی وہ انجوائے کی کنزرویٹو پارٹی نے۔ اس کے علاوہ ایک لیبر پارٹی کے حوالے سے بھی میں مثال دوں گا آپ کو کہ 1997 میں اقتدار سنبھالنے والے ٹونی بلیئر، لیبر پارٹی کے پرائم منسٹر، جو لیبر پارٹی مسلسل شکستوں کا سامنا کرتی چلی آ رہی تھی، اور 2 الیکشن، تیسرا الیکشن کنزیکٹو ٹونی بلیئر کی قیادت میں لیبر پارٹی نے جیتا، لیکن تیسرے ٹینیور میں اس کی پارٹی بھی اس کے خلاف ہو گئی، اور ہاؤس آف کامن کی طرف سے اس کو یہ تھریٹ دی گئی کہ اگر وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو لائی جائے گی۔ تو ٹونی بلیئر نے اپنے عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن کیا، اور اس کی جگہ پر گورڈن براؤن جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات کیبنٹ اور ہاؤس آف کامنز کے درمیان بھی ایک معاملہ چلتا ہے، لیکن آپ نے یہ دونوں صورتیں، یہ تیسری صورت تھی نمبر 1 یہ کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کو یعنی ہاؤس آف کامنز کو ڈیزالو نہیں کیا، نمبر 2 ہاؤس آف کامنز نے پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو نہیں لائی۔ تو اب یہ تیسرا راستہ تھا کہ پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کرے اور اسی کی پارٹی میں سے کوئی پرائم منسٹر بنے۔ تو اس طرح سے بھی یہ چلتا ہے معاملہ۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن کے جو الیکٹرل پارٹس ہیں اس میں کہ پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے، اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے، کابینہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ انتخاب سے مراد یہ ہاؤس آف کامنز سے ہی لیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایوان میں جو بننے والی کمیٹیاں، مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کے سربراہان کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔ یہ معاملات جو ہیں ان کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف کامنز میں جو پریونشن آف گریونسز ہے، شکایات کا ازالہ، وہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ہاؤس آف کامنز کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوامی
شکایات کا ازالہ کرے. ہر ممبر اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے اس کی جو کوئی مسائل ہوتے ہیں ان سے جو کنسرن منسٹر ہے اس کو آگاہ کرتا ہے. وہ مسائل حل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر ان کو حل نہ کیا جائے تو عوام مطمئن نہیں ہوتے. مثلا کسی علاقے میں کوئی صحت کا مسئلہ ہے, کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, کوئی روڈز کا انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, تو اس کی جو کنسرن منسٹر ہوتا ہے اس سے شکایت کی جاتی ہے. وہ فوری اس کا نوٹس لیتے ہیں اور اس جو ریجنل جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو فوری انسٹرکشنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ ان کا فوری تدارک کیا جائے, سدباب کیا جائے اور اس کا مداوع جو ہے وہ کیا جائے. اور اس طرح سے یہ جو گریونسز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہاؤس آف کامنز جو ہے وہ پولیٹیکل ٹریننگ بھی کرتی ہے, عوام کی تربیت کی جاتی ہے. آج کل میڈیا کا زمانہ ہے, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے اوپر ملکی اور غیر ملکی جو معاملات ہوتے ہیں اور جو اندرون ملک جو مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو جس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے, ایڈریس کیا جاتا ہے, ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے اور ان کو پورا کیا جاتا ہے, تو اس کی تشہیر کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی پالیسیوں پر نکتہ چینی کرتی ہے, تنقید کرتی ہے. یہ ایک طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں جو عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں. عوام بھی سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان چیزوں کو, ان معاملات کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں, چوکنے رہتے ہیں, ہوشیار رہتے ہیں. اور جو آنے والی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر آئندہ الیکشن کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جو حکومت, جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے. عوام کے مسائل سے, ملکی معاملات سے, حکومتی معاملات سے, جو بین الاقوامی سطح پر فارن پالیسی کے معاملات ہیں, موجودہ حکومت ان سے کیسے ان کو کیسے فیس کر رہی ہے, اور اس پر جو اپوزیشن کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھتی ہے, اور پھر ایک کمپیریزن کر کے جو بہتر ہوتا ہے اس کو ووٹ کرتی ہے اور اس کو حکومت بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم جوڈیشل پاورز کو بھی دیکھیں. یہ جوڈیشل پاورز جو ہے ان کا تعلق موسٹلی جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ سے ہے. تو ہاؤس آف لارڈز میں جو سماعت کی سب سے بڑی عدالت ہے جس کو ایپیلیٹ کورٹ کہا جاتا ہے, آخری سماعت کا اختیار جو ہے اس کے پاس ہے. لارڈ چانسلر جو ہے اس کے پاس اس حوالے سے بے پناہ عدالتی اختیارات ہیں. ججوں کی جو تقرری ہے اس سلسلے میں اس سے مشاورت کی جاتی ہے. عدلیہ کے بارے میں جو اجلاس ہوتے ہیں ان کی وہ صدارت کرتا ہے. جو ہاؤس آف لارڈز کی لیگل کمیٹی ہوتی ہے اس کی صدارت کرتا ہے, اور اس لیے وہ یہ جو کمیٹیز ہوتے ہیں, اجلاس ہوتے ہیں, معاملات, اگرچہ اس میں تمام لارڈز جو ہیں وہ حصہ لینے کے اہل ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر جو لیگل لارڈز ہوتے ہیں, لیگل ایکسپرٹس, ان کو اس میں موقع دیا جاتا ہے. پریکٹیکلی وہ اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہاؤس آف لارڈز کے حوالے سے کچھ مشاورتی فرائض جو ہیں وہ بھی سر انجام دیے جاتے ہیں. ہاؤس آف لارڈز کے جو, جیسا کہ میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ممبرز جو ہیں وہ لارڈز ہوتے ہیں, اور وہ لارڈز جو ہیں ان کو اعزاز کے طور پر کچھ موروثی ہوتے ہیں, کچھ لائف ٹائم ہوتے ہیں, کچھ لیگل ہوتے ہیں, کچھ ریلیجیس ہوتے ہیں. تو ان کو حکومت کی سفارش پر کوئین جو ہے ان کو اس کا ممبر جو ہے بناتی ہے. اس کے علاوہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں. اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, ریٹائرڈ جس کو ہم بیوروکریٹس کہہ سکتے ہیں,
ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یا شہرت یافتہ لوگ، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں ان کو کابینہ کے مشورے سے ہاؤس آف لارڈز کا ممبر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہاؤس آف کامنز جو ہے ریکمینڈ کرتا ہے اور کوئین جو ہے اس کی منظوری دیتی ہے. اب یہ اتنے سیلیبریٹیز جو ہیں اور اتنے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اور اپنے اپنے ایکسپرٹ اپنے اپنے فیلڈ میں، تو یہ حکومت کو مشورے بھی دیتے ہیں، ہاؤس آف کامنز کو بھی مشورے دیتے ہیں. لیکن ہاؤس آف کامنز کی یہ اپنی ثوابدید ہے کہ وہ ان مشوروں کو مانے یا نہ مانے. ہاؤس آف لارڈز اگرچہ قدیم ترین ادارہ ہے لیکن آج اس حوالے سے ان افیکٹو ہے، غیر مؤثر ہے، اور لیکن اس کی جو ایک روایتی اور رسمی حیثیت ہے وہ برقرار ہے، وہ بہت اہم ہے. ہاؤس آف کامنز بعض اوقات اس کی مشاورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر ہاؤس آف کامنز جو ہے خود بہت پاورفل ہے، بہت زیادہ اختیارات کا حامل ہے. عملی طور پر ہاؤس آف کامنز کے یہ تمام اختیارات کابینہ استعمال کرتی ہے اور ایک مضبوط یعنی اسٹرانگ اور افیکٹو پولیٹیکل پارٹی سسٹم کی وجہ سے اسے ہر حال میں کابینہ کی حمایت کرنا ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ کیبنٹ کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ اس کو بیک اپ بھی کرتی ہے. وگرنہ کابینہ کی شکست، ہاؤس جو کسی منسٹر کی شکست ہے وہ کابینہ کی شکست ہے، اور کابینہ کی شکست جو ہے وہ بعض اوقات ہاؤس کو ڈیزالو کرنے کا بھی باعث بنتی ہے. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.